हमारी आज की डिस्कशन एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालिसिस करना है हमने, एक पर्टिकुलर स्टॉक का जिसका नाम है हेप्को। और इस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज़ करने का मकसद यही है कि हम इसके राइज और फॉल से क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे एक जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और जब वो अपना ट्रेंड शिफ्ट करता है तो कैसे हमें कुछ बेसिक सिग्नल्स या कुछ बेसिक इंडिकेटर्स मिलते हैं जिससे हम उस स्टॉक में से जल्दी एग्जिट हो सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप मेरा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन कमेंट्स में बताया आपको कि आज की हमारी डिस्कशन एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में है। वो स्टॉक हबको है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये एक टॉप की लिस्टेड कंपनी है और इसका वेटेज एक बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव है। इसकी जो मूवमेंट है वो स्टॉक के इंडेक्स के ऊपर बड़ा ही इम्पेक्ट करती है। तो हम इस स्टॉक के राइज और फॉल को क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसकी एक बड़ी रीज़न यही है। मैं स्टीव जॉब्स को बड़ा एडमायर करता हूँ और उनकी एक बड़ी फेमस स्पीच है 2005 में जो उन्होंने स्टैनफोर्ड में दी। उसमें वो एक चीज़ वैसे तो उनकी वो स्पीच वैसे सुनने और देखने के काबिल है, लेकिन जो उसमें जो मैंने कुछ पॉइंट अखज़ किया है उससे वो ये है जो आज की हमारी डिस्कशन है उसके हवाले से बड़ा रेलिवेंट है। वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी को अगर आपने समझना है तो मुस्तकबिल के अंदेशों को नज़र रख के नहीं समझ सकते कि मुस्तकबिल में क्या हो जाएगा या मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। ज़िंदगी की आपको समझ आती है जब आप अपने जो माजी है, अपने गुजरे हुए कल के ऊपर आप नज़र दोहराते हैं और आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार इस पर्टिकुलर मोमेंट में ये इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई थी या क्या बेहतरी आई थी या क्या आपकी ज़िंदगी में फ्ला आया था या आपकी ज़िंदगी में क्या लॉसेस हुए थे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये जो आज की डिस्कशन है वो कर रहा हूँ कि हम इस हबको की जो शेयर प्राइस है इसके जो डिक्लाइंस हैं हमें क्या समझ आती है कि ऐसे कौन से उसने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं जिसको हम एनालाइज करते हुए अपने जो मुस्तकबिल की ट्रेड्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, उनके बारे में हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। इसने 21 ऑफ जून 2023 को इसने अपने रैली स्टार्ट की थी 65 रुपीज़ से और ये काफ़ी अरसे से कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था। अगर हम इसके वीकली का चार्ट देखें तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि वीकली में इसने काफ़ी अरसे से 2017 से इसने 132 का हाई मारा और उसके बाद 2020 में कोविड के दौरान 99 पे गया और उसके दौरान ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन के फेज़ में रहा। इतनी लंबी कंसोलिडेशन करने के बाद जो एक आम इन्वेस्टर है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक अच्छी मूव मिलेगी और ऑनेस्टली इसने एक अच्छी मूव दी भी। जैसे मैंने आपको बताया कि 21 जून 2023 को ये 63 रुपीज़ का था और इसने विद इन 1 ईयर एग्जैक्टली 24 जून को 172 ऑलमोस्ट 1.5 यानी 2 टाइम्स आपको इसने रिटर्न 100% रिटर्न इसने सीधा सीधा दिया। वह जब ये ऑलमोस्ट 130 को हुआ और उसके ऊपर यानी 130-40% इसने रिटर्न विद इन 1 ईयर दिया। अब हमने जो समझना है वो ये समझना है कि आखिर कहाँ इसके फंडामेंटल्स में ये शिफ्ट आया, कहाँ इंडिकेटर्स जो थे वो सर्टनली इंडिकेट कर रहे थे कि इस प्राइस के अंदर, इस स्टॉक के अंदर एक मैसिव किस्म की चेंज आने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो उसको मैंने एनालाइज करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि अगर आप यहाँ से मैंने 2 इंडिकेटर लगाए हैं, बेसिक सिंपल इंडिकेटर हैं, एक RSI है और एक MACD है। और RSI की जस्ट मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनको मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए उसको 50 के ऊपर, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 70 होती है तो मैंने इसको 50 पे सेट किया और 30 इज़ द लोअर वन एंड अपर वन इज़ द 70, इसको मैंने सेट किया और MACD को तो बिल्कुल मैंने छेड़ा ही नहीं है। तो अगर आप ये देखें जब इस स्टॉक ने एक रैली का आगाज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया कि जून 20 के अंदर इसने अपनी रैली का आगाज़ किया, तो ये दोनों इंडिकेटर RSI और MACD आपको कंटिन्यूसली अगर आप ये देखेंगे अप ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा भी कहीं भी इसने कोई ड्रास्टिक किस्म का शिफ्ट शो नहीं किया।
جب اس نے اپنا ہائی مارا 122 روپے نومبر میں، ایک 122 روپیز ہائی مارا، اور اس کے بعد اس نے ایک کنسالیڈیشن کی جو نارملی سٹاکس کرتے ہیں، اتنا لمبا اور کوئک بل رن دیا اس نے 5 منتھس میں، آلموسٹ 70 to 80% کا ریٹرن تھا. تو یہاں ایک کنسالیڈیشن کا یا ڈسٹریبیوشن کا فیز آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس نے مارچ تک اگر آپ دیکھیں تو آر ایس آئی اس نے لوور ایک دفعہ ٹچ کروانے کی کوشش کی 31، اور دوسری دفعہ اس نے رفلی 30 کو ٹچ کیا. بٹ جو ایم اے سی ڈی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر میں اس کو میکسیمائز کروں تو یہاں دیکھیں آپ ایم اے سی ڈی میں اس نے بھی کوئی ڈائیورجنس اس طرح کی نہیں بنائی جس طرح کی اس کو بنانی چاہیے. یعنی یہاں سٹاک کنسالیڈیٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم یہ یکم جنوری 2024 سے 1 اپریل کو دیکھیں، اگر میں یہاں سے آپ کو انالائز کر کے بتاؤں تو یہاں اگر آپ دیکھیں یہ ہے جنوری. تو جنوری میں اس نے بڑی ہی مائنیوٹ سی ڈائیورجنس بنائی. اگر آپ براڈر پراسپیکٹ میں دیکھیں گے تو سٹاک یہاں کنسالیڈیشن فیز میں تھا، اور یہاں اگر آپ ایم اے سی ڈی کی میں دیکھیں گے تو بڑی مائنیوٹ سے ڈائیورجنس بنائی، اور یہیں سے پھر اس نے ایک نیکسٹ ریلی کا آغاز کیا جو 6 مارچ کو سٹارٹ ہوئی. تو 6 مارچ کو جب یہ ریلی سٹارٹ ہوئی، یہاں سے اس نے ایک آغاز کیا ریلی کا 122 سے. جب 122 سے اس سٹاک نے ریلی لی تو اس نے جو اپنا ہائیسٹ مارا وہ 170 روپیز کا ہائیسٹ ہے. اب ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ اس کا پریویس ہائی چیک کریں گے نا تو پریویس ہائی اس کا لگا ہے رفلی، اگر اس کو میں منتھلی کے اوپر لے کے چلا جاتا ہوں تو پریویس ہائی جو اس نے 2017 میں لگایا تھا اس ٹائم اس اراؤنڈ 160 تک کا 141 142 کا تھا ہائی. اور اس دوران جو اس کی آپ دیکھیں آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی، تو ایم اے سی ڈی کلیئرلی آپ کو ایک شو کر رہی ہے کہ کمپلیٹ بل رن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جب اس نے یہاں ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی میں ڈائیورجنس بننا شروع ہوئیں تو بظاہری طور پہ آپ سٹاک یا اپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتا ہے یا سائیڈ ویز میں ہوتا ہے. تو یہاں پہلے تو اس نے ڈاؤن ٹرینڈ لیا اور اس کے بعد یہ سائیڈ ویز میں ہو کے اس نے کنسالیڈیشن شروع کی. اب اتنی لمبی کنسالیڈیشن کے بعد جب سٹاک نے ریلی لی تو فار شور اس کو آگے جانا چاہیے تھا. مائنڈ تو یہی کہتا ہے، سائیکلوجیکل جو انسان کا فیکٹر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس سٹاک نے اتنی لمبی کنسالیڈیشن کی ہے تو اس کو آگے جانا چاہیے. لیکن ہوا کیا، یہاں جو چیز اب نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنی ہائی 162 یا 172 کا مارا اور آپ نے دیکھیں اس کے بعد آر ایس آئی میں ڈائیورجنس بننا شروع ہوئی. اب یہاں آپ کا مائنڈ جو تھا نا اس کو سائیکلوجیکلی ٹریپ کیا گیا. یہاں کیسے ٹریپ کیا گیا، اس میں بہت سے لوگ ٹریپ ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ پھنس گئے ہیں. اکثر میں کامنٹس پہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ دیکھتا ہوں کہ اب حبکو کا کیا کرنا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں بڑا کلیئرلی انڈیکیٹرز پہ بتایا جا رہا ہے، اس طرح پلے کیا گیا مارکیٹ کو کہ اسٹاک کنسالیڈیٹ کر رہا ہے. اب جو نوٹ کرنے والی چیز وہ یہ تھی کہ اتنی لمبی کنسالیڈیشن کے بعد جب یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلا جو اتنی لمبی کنسالیڈیشن چلی ہے آر ایس آئی میں، پچھلی جو ہائی مارا آر ایس آئی نے 59.45 پوائنٹس کا تھا. اب جب وہ کنسالیڈیشن کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو بریک کرنا چاہیے تھا، جیسے اس نے یہ پیچھے کیا ہے کہ یہاں اس نے سانس لی اور دین اس نے ایک ریلی سٹارٹ کی. ٹھیک ہے، جبکہ جو کیا کیا سٹاک نے بجائے اوپر کی طرف جانے کے، یعنی اپ ٹرینڈ میں جانے کے، اس نے گیپ اوپن کیا. اب جو ہی گیپ اوپن ہوا تو آپ کو جو پہلا ٹریگر ہے وہ یہ ہو جانا چاہیے کہ یار اس سٹاک نے آلریڈی 5-7 سال کی کنسالیڈیشن کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ وہ آئی پی پیز کی نیوز ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جو سمارٹ انویسٹر تھا اس کے پاس یہ انفارمیشن آنا شروع ہو چکی تھی اور اس نے یہاں اپنا جو مال تھا وہ بیچنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اور جو عام ریٹیل انویسٹر ہے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے یار ابھی اچھا سٹاک چل رہا ہے، ٹھیک ہے اب ہم اس میں انٹری لیتے ہیں اور ہم
10% پروفٹ کے بعد اس کو سیل کر دیں گے. لیکن جب آپ نے 152 کا بائی کیا ہے تو اس کے انسٹنٹلی بعد یہ گیپ اوپن ہوا اور اس نے نیچے کی طرف ریلی لینا، نیچے کی طرف جو ہے نا وہ موومنٹ کو سٹارٹ کیا ہے. نیچے کی طرف اس نے اپنا ٹرینڈ کو شفٹ کر دیا، یعنی اپ ٹرینڈ سے یہ ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف شفٹ ہو گیا. اب فوراً سے آپ کے ذہن میں یہ الرٹ آنا چاہیے کہ آپ دیکھیں اگر یہاں ایم اے سی ڈی کو بھی اگر آپ ایم اے سی ڈی کے دیکھیں تو یہاں کلیئر آپ کو سائنز آف ڈائیورجنس نظر آ رہے ہیں کہ جو پیچھے والیومز لگ رہے ہیں، جو یہاں والیومز لگے ایک دم والیومز میں بہت میسیو قسم کا انکریز آیا اور سٹاک نے بریک آؤٹ کر دیا نیچے کی طرف. اچھا، اب ہم ایک اور اگر ہم ایڈ کریں انڈیکیٹر بولنگر بینڈ کا، جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے. بولنگر بینڈ بیسیکلی ایک اسٹینڈرڈ ایویشن کا بینڈ ہوتا ہے. -2 اور +2 کے درمیان یہ ولیٹیلیٹی کو گیج کرنے کے لیے بینڈ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں بولنگر بینڈ نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ڈیفرنٹ ٹولز کو امپلائی کرتے ہوئے اپنے جو ویو ہے اس کو سالڈ کرتے ہیں کہ یار جو میں چارٹ مجھے دکھا رہا ہے، پرائس مجھے دکھا رہی ہے، کیا یہ انڈیکیٹر اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہاں آپ دیکھیں کلیئرلی بریک آؤٹ شو کیا بولنگر بینڈ نے جب اس نے ڈاؤن ٹرینڈ کو شفٹ کیا. اگر ہم اپ ٹرینڈ کی سٹوری دیکھیں تو یہاں بھی دیکھیں اپ ٹرینڈ میں اس نے اوپر کی طرف بریک آؤٹ کیا اور اس کے بعد ایک ریلی سٹارٹ ہوئی. لیکن یہاں اس نے کیا کیا ہے، یہاں اس نے گیپ اوپن کیا ہے اور نیچے کی طرف اس نے بریک آؤٹ کر دیا اور آپ کا دیکھیں آر ایس آئی، آپ کا بولنگر بینڈ اور آپ کا ایم اے سی ڈی تینوں ٹرینڈ ریورسل کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، بریک آؤٹ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. یعنی انڈیکیٹرز کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے یا آپ کو جوڑے گا، بتائے گا کہ بھائی صاحب اب آپ نے اسٹاک سے نکلنا ہے یا آپ کا یہ سٹاپ لاس ہے، اگر یہ ہٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ اس کو ہٹ ہونے دیں، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں انڈیکیٹر تو یہ بتا رہا ہے لیکن شاید کچھ ڈیفرنٹ ہو. اپنے مائنڈ کے اندر ایک ہم پکچر کو بنا لیتے ہیں کہ نہیں پیچھے تو اس نے بڑی لمبی ریلی لی ہوئی ہے تو آگے یہ مومنٹم جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا، جبکہ انڈیکیٹر آپ کو چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب اس سٹاک سے آپ باہر نکل جائیں. جبکہ آپ کا دل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مائنڈ آپ کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سٹاک سے ایگزٹ لینا چاہیے، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اس چیز کی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ بجائے سیل کرنے کے آپ اس سٹاک کو ایوریج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایوریج جب آپ کا یہاں اس نے 172 کا ہائی مارا ہوا ہوتا ہے تو یہاں 118 روپے کا تو سستا لگتا ہے آپ کو یار کہ یہ تو بڑا سستا مل رہا ہے اور لے لو. اب یہاں جب اور لیتے ہیں آپ، وہ کہتا ہے اچھا ٹھہر جو میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ اور نیچے جاتا ہے. اب آپ کو نا تھوڑی سی ایک گٹ فیلنگ اندر سے آتی ہے، آپ کے نا وہ سٹامی کے اندر نا جیسے انڈیا میں کمنٹیٹر بولتے ہیں تتلیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ کیا ہوا کہ میں نے تو 140 کا لیا تھا، 150 کا لیا تھا، پھر 112 14 20 کا بھی، 120 122 کا بھی ملا اور ابھی یہ 90 کا آ گیا. تو یہ ایسے ہی میرے بھائی اس نے اب کیونکہ اپنا اس نے ٹرینڈ کو یعنی شفٹ کر دیا ہے تو ابھی جو ہے آپ کو جو اگر میرے کچھ ریٹیل انویسٹرز ہیں یا جو انویسٹرز ہیں جس کے اندر پھنس چکے ہیں تو وہ تقریباً 118 120 تک آنے والے دنوں میں یہ سٹاک آئے گا، وہاں اس کو بیچے اور نکل جائیں. اور اس کے بعد اس کی جو نیکسٹ انٹری ہے نا وہ ابھی نہ لیں، تھوڑا ویٹ کریں جب یہ سٹاک اپنی کوئی ڈائریکشن شو کرے، کلیئر سائن شو کریں کہ اس نے کس طرف جانا ہے، دین اس کی اندر کوئی نئی پوزیشن جو بھی ہے وہ آپ نے بنانی ہے. اور اس میں اگر آپ سیل آف دیکھیں، ویکلی کا سیل آف اگر آپ کو میں دکھاؤں تو آپ دیکھیں میسیو سیل آف نظر آیا ہے آپ کو اس میں، اس سٹاک کے اندر. یہاں آپ دیکھیں کہ 218 ملین کا سیل آف ہوا ہے جبکہ ایوریج جو والیومز لگتے رہے وہ 38 ملین کے تھے. تو یہ کچھ جو پوائنٹس تھے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیے، جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور ہم اپنی جو فیوچر کی جو ٹریڈز ہیں ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس تجربے سے سیکھتے ہوئے. ہاورڈ مارکس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پلان کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو ایک سرٹن آپ کے ذہن میں ایک سرٹن اس کی پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیز میں ایسے کروں گا اور یہ ایسے پرفارم کرے گی، تو جب وہ اس طرح کی چیز کی پرفارمنس نہیں آتی تو اس کے بدلے آپ کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو تجربہ بولتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس بولتے ہیں.
میں بھی آپ کو یہی بات کروں گا کہ آپ نے اگر اس سٹاک کے اندر ٹریڈ لی ہے اور آپ 138 140 کے سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو 120 122 118 میں آپ اپنی پوزیشن کو لیکویڈیٹ کریں اور اس سٹاک سے فی الحال باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور آپ اس تجربے سے وہ تجربہ جو آپ کو ملا ہے اس کو امپلائی کریں اپنے آنے والی ٹریڈ میں اور ان کو بہتر کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔